अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई AM कासमी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और आप लोग दुआ करें बीमारों के लिए और मरहूमीन के लिए। 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर ईसाले सवाब कीजिएगा, क्योंकि ये हमारा संडे एपिसोड होता है जिसमें लोगों को बड़ी उम्मीदें होती हैं कि 1 लाख तकरीबन देखने वाले अगर हैं, 1 लाख लोगों ने अगर 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ दिया तो इतना बड़ा अजर व सवाब मरहूमीन को पहुंच जाएगा। इतने सारे लोगों ने अगर बीमारों के लिए दुआ कर दी तो एक आध की अल्लाह दुआ कबूल करेगा तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो इसीलिए ईसाले सवाब ज़रूर करें और बीमारों के लिए दुआ ज़रूर करें। हर हफ्ते आप ये समझ लें बहुत सारी रिक्वेस्ट्स आने लगी हैं कि मुफ्ती साहब हमारे फ़लाँ बीमार हैं, फ़लाँ बीमार हैं, और ख़बरें आने लगी हैं कि फ़लाँ चले गए। आज भी हमारे एक दोस्त हैं, मुफ्ती साहब हैं वो, तो उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया, उनका भी सुबह मैसेज आया। तो आप सभी लोग दुआ करें अल्लाह ताला घर वालों को सब्र जमील अता फ़रमाए और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर ईसाले सवाब ज़रूर कीजिएगा। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल जो पूछा है वो साबिर हुसैन ने पूछा है और इन्होंने पूछा है कि मुझे आपसे पर्सनली कुछ बात करनी है, वो कैसे हो पाएगी। देखो, पर्सनली बात अगर आप लोग करना चाहते हैं तो बहुत आसान है। आप मेल कर सकते हैं askAMKasmi@gmail.com पर, और जिस टॉपिक पर बात करनी है अगर पॉसिबल है, और पॉसिबल ज़्यादातर होता है कि आप अपनी बात को रिकॉर्ड करके या लिख कर मेरे पास भेज सकते हैं, तो आपके पास 2 रास्ते हैं और इंशाल्लाह इन 2 रास्तों में से आपको आंसर ज़रूर मिल जाएगा। सबसे पहले आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 7417810799 जो हमारे ऑफिस का नंबर है। आप अपना SMS अपनी परेशानी टाइप करके या रिकॉर्ड करके पूरी भेज सकते हैं, ठीक है। और आपको अगर व्हाट्सअप पर बाई चांस रिप्लाई नहीं मिल रहा है, क्योंकि व्हाट्सअप पर क्या होता है ना, 100 मैसेज रोज़ाना आते हैं, पॉसिबल नहीं होता है सबको आंसर दे पाना, तो 1-2 बार मैसेज करेंगे ना तो वो ऊपर आपका मैसेज आता रहेगा। दूसरा ये कि आप मेल कर सकते हैं askAMKasmi@gmail.com पर, इसमें भी आपको यही करना है। अच्छा, लोग ये बोल रहे होते हैं कि हमें आपसे पर्सनल बात करनी है और ये बात करनी है, प्लीज़ कॉल अस। तो आप लोग ये सब लिखने के बजाय अपनी प्रॉब्लम जो है एक्चुअल में वो लिख के भेज दिया करें या रिकॉर्ड करके मेल कर दिया करें, ठीक है। तो आपको जल्दी आंसर मिल जाएगा, क्योंकि कॉल पे क्या होता है, एक तो कॉल के लिए कभी क्या होगा ना, आपके पास टाइम सूटेबल नहीं होगा, कभी मेरे पास नहीं होगा, और आप जब वो प्रॉब्लम लिखकर भेज दोगे तो अगर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वैसे ही होगा, कुरान और हदीस की रोशनी में कोई दुआ होगी, कोई और मसला होगा, तो गाइडेंस आपको चाहिए होगी, तो मैं रिकॉर्ड करके ही आंसर दे दूंगा और मुझे लगेगा कि हाँ बात करने की ज़रूरत है वाकई में, तो मैं आपको कॉल बैक भी इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो आप ऐसे मुझसे बड़े आसानी के साथ बात कर सकते हैं, इसमें कोई आपको तकलीफ़ नहीं होगी। चलिए, आदिल मुग़ल पूछते हैं, कैसे हो मुफ्ती साहब? भाई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं तो अच्छा हूँ। आप मेरा कमेंट नहीं ले रहे हो, 2 महीने से कंटिन्यू कमेंट कर रहा हूँ। मुझे ये बताइए, हमारे यहाँ एक मस्जिद के इमाम ने तावीज़ गंडों का पूरा काम चला रखा है, तो इस वजह से कुछ मुक्तदी उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। वो ऐसा सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? मुफ्ती साहब प्लीज़ मेरा कमेंट 322 एपिसोड में ज़रूर लीजिएगा। मोहम्मद आदिल बेहाद सहारनपुर से। देखो, पहली बात तो ये कि जब आप लोग इमाम को रखो तो इमाम को तनख्वाह पूरी दो। जब आप इमाम को तनख्वाह पूरी दोगे ना, तो वो तावीज़ गंडों के ज़रिए कोई और रास्ते से पैसा कमाने की कोशिश नहीं करेंगे इमाम साहब। अब इमाम लोगों की तनख्वाह होती है 8,000, 7,000, 9,000, और आप लोग ये चाहते हो कि वो कुछ और करें भी ना, और वो कुछ और कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर इमामत के अलावा वो कोई कारोबार करते हैं तो वो नमाज़ पढ़ाना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो एक आसान रास्ता हो जाता है कि चलो तावीज़ गंडे शुरू कर देते हैं। हालांकि एक इमाम की ज़िम्मेदारी ये होती है कि इमाम पूरे मोहल्ले को संभालने वाला होता है। इमाम के कांधों पर पूरी ज़िम्मेदारी होती है उस पूरे इलाके की, जिस इलाके का वो इमाम है, कि एक एक बंदे पर कुरान की मेहनत की जाए, एक एक बंदे पर इस्लाम की मेहनत की जाए, कौन नमाज़ पढ़ने आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, मोहल्ले में बुराइयां ख़त्म हों, अच्छाइयाँ जन्म लें, मोहल्ला साफ़ सुथरा रहे, लोग दीन पर अमल करने वाले बने। ये एक इमाम की ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन जो मैंने शुरू में प्रॉब्लम बताई कि प्रॉब्लम ये है कि इमाम ये सब काम करे, लेकिन भाई आप उसको ये तनख्वाह तो दो।
اب تنخواہ آپ دے رہے ہو 8,000 اور چاہ رہے ہو کہ یہ بھی نہ کرے وہ بھی نہ کرے. تو تعویذ گنڈی یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر کیا محنت کی. کوئی حضور نے کبھی کوئی گنڈا دیا ہو؟ یہ میں اماموں کو بات سمجھانے جا رہا ہوں. وہ میری پہلے والی بات جو تھی وہ مقتدی حضرات کے لیے اور متولیوں کے لیے ہے کہ بھائی اماموں کی تنخواہ دو، کم سے کم 15,000 20,000 کے بیچ میں اماموں کی تنخواہ ہونا چاہیے. اور آپ اماموں سے پھر پورا کام لو، بولو امام صاحب سے. اچھا ہم لوگ امام صاحب سے ڈیمانڈ بھی کیا کرتے ہیں، امام صاحب آج آپ لیٹ ہو گئے تھے، آج آپ کہاں چلے گئے تھے. یہ ہماری ڈیمانڈس ہوتی ہیں، ہمارے سوالات ہوتے ہیں. آپ امام صاحب سے سوال کرو کہ بھائی ہمارے علاقے میں بچے قرآن اچھا کیوں نہیں پڑھ پا رہے ہیں. آپ امام لوگوں سے سوال کرو کہ بھائی ہمارے علاقے میں بڑے لوگوں کی تعلیم کا کیا نظام آپ نے بنا کے رکھا ہوا ہے، ہمیں تفسیر سکھاؤ، ہمیں عربی سکھاؤ، بھائی ہمیں قرآن پڑھنا آنا چاہیے. یہ امام لوگوں سے آپ کی ڈیمانڈس ہونا چاہیے، لیکن یہ ڈیمانڈ نہیں ہوتی ہیں. تو یہ وہ بات تو مقتدیوں کے لیے تھی اور متولی حضرات کے لیے. امام لوگوں سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اگر رسول اللہ امامت جو ہے نا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نیابت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت فرمائی. حضور نے اپنی مسجد نبوی میں کیا کام کیا تھا؟ کیا یہ کیا تھا کہ تعویذ گنڈے لکھ کے دینا شروع کیے ہو؟ نہیں، انسانوں پر محنت کی تھی، صحابہ پر محنت کی اور پورا ایک حکومتی نظام بھی سنبھالا. تو آپ ایک محلے کا حکومتی نظام سنبھالو نا کہ بھئی اگر پرابلم ہوگی، کوئی لڑائی جھگڑا ہوگا تو کورٹ کچہریوں میں جانے سے پہلے ہم مل بیٹھ کے اس کی صلح کریں گے. اگر کوئی گڑبڑ ہوگی، گناہ کے کام ہوں گے، ہم سب لوگ اس کو روکنے کی کوشش کریں گے. ہمارے علاقے کا ایک ایک بندہ، ایک ایک لڑکا، ایک ایک لڑکی قرآن پڑھا ہوا ہوگا. یہ تمام ذمہ داریاں امام کی ہیں. صحابہ کو آپ دیکھیے کہ صحابہ یہ سب ڈھول ڈمکے لے کے بیٹھے تھے آپ لوگوں کی طرح کہ تعویذ گنڈے کا پورا سیٹ اپ لے کے بیٹھے ہو. یہ چیزیں اسلام میں پسندیدہ نہیں ہیں، یہ اسلامی مزاج کے خلاف ہے. ایک امام کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ تعویذ گنڈوں کا سیٹ اپ لے کے بیٹھے اور لوگوں کو فلیتے جھاڑ پھونک دینا شروع کر دے. یہ بالکل اسلام کے مزاج کے خلاف ہے. آپ تو قرآن اور حدیث کی دعوت لوگوں کو دے رہے ہو. آپ بتاؤ کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. آپ لوگوں کا یہ یقین بناؤ کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. کوئی دنیا کی طاقت آپ کی کوک نہیں باندھ سکتی، کوئی دنیا کی طاقت آپ کا کاروبار نہیں باندھ سکتی، کوئی دنیا کی طاقت آپ کے اوپر کوئی جادو اثر نہیں کرا سکتی اگر آپ کا یقین اللہ کے اوپر ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. تو یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں میرے بھائی. تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے امام صاحب کی تنخواہ پہلے بڑھوائیں. پہلا اسٹیپ مقتدی لوگوں کا ہے کہ وہ تنخواہ بڑھائیں امام صاحب کی 15-20 ہزار روپے. اور یہ سسٹم امام صاحب کی ذمہ داری ہے کہ تمام چیزوں کو بند کرو. آج ویسے ہی ایمان کے لٹیرے دنیا میں بہت ہیں. یہ ضرورت ہے، آج کی جو ضرورت ہے سب سے بڑی وہ یہ کہ ایمان بنایا جائے. ایمان کا مضبوط مسلمان بننا چاہیے اور یہ تعویذ گنڈوں سے تو نہیں بنے گا. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ تو بھائی اس کی آپ کوشش کرو. تعویذ گنڈے یہ اسلام میں کوئی پسندیدہ نہیں ہے. آپ دیکھیں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، بڑے بڑے اللہ والوں کو دیکھو کہ انہوں نے کبھی تعویذ کا سیٹ اپ ایسے لگایا ہو. انہوں نے دلوں پر محنت کی، لوگوں کے دلوں کو سنوارا، لوگوں کے دلوں کو بنایا. اور صحابہ اکرام کے ایمان کیسے ہوتے تھے کہ سمندر میں گھوڑے ڈال دیے، اللہ کے علاوہ کسی چیز کا خوف نہیں. ہم تو آج تھوڑے تعویذ مل جائیں گھروں میں تو ڈر، کالی بلی آ جائے تو ڈر، چھپکلیاں زیادہ نظر آ جائیں تو ڈر، رات میں کوئی پرچھائی نظر آ جائے تو ڈر. ہر چیز میں ہمیں ڈر نظر آ رہا ہے کیونکہ اللہ کا ڈر دل سے نکل چکا ہے. اسی لیے میں آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ پر توکل رکھیے. یہ یقین بنا لیجئے کہ جو نقصان پہنچے گا وہ اللہ کی طرف سے پہنچے گا، جو نفع پہنچے گا وہ اللہ کی طرف سے پہنچے گا. یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. انشاءاللہ آپ کو کبھی کسی تعویذ کی ضرورت نہیں پڑے گی. میں آپ کو اس بات کی گارنٹی دے رہا ہوں. قرآن و حدیث سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے جس میں دنیا کی بھی ہدایت ہے، آخرت کی بھی ہدایت. دنیا کا بھی نفع ہے، آخرت کا بھی نفع ہے. اسی لیے میں اماموں سے کہنا چاہتا ہوں یہ طریقہ رسول اللہ کا نہیں ہے، یہ قرآن و سنت کا طریقہ نہیں ہے. چھوڑ دو ان طریقوں کو، خدا کی قسم. یہ میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں. تو عادل مغل صاحب جو آپ کے کام ہے وہ آپ کیجئے. امام صاحب کی سیلری بڑھوائیے. 6-6 8-8 ہزار میں کیا ہوتا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب میں امامت کرنے لگا تھا ایک مسجد میں تو مجھے اللہ کا شکر ہے کہ ہماری فائنینشیل کنڈیشن بہت اچھی رہی ہے شروع سے. اللہ کا شکر ہے شروع سے ہر چیز ہمارے گھر میں موجود ہوتی تھی سب سے پہلے. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے. یعنی کار ہمارے گھر میں اس وقت تھی جب لوگوں مطلب ایک ڈریم ہوا کرتا تھا کار ہونا، اور کمپیوٹر اس وقت میرے پاس تھا جب ڈریم ہوا کرتا تھا. یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہر چیز اللہ نے میسر کی. تو مجھے امامت کا صرف ایک شوق تھا کہ مجھے ایک مسجد ملے جس میں لوگوں کو دین کی دعوت دے سکوں، لوگوں کو دین سکھا سکوں. تو میں نے مسجد میں امامت شروع کری. آپ حیران ہوں گے کہ میری جو تنخواہ تھی وہ 4,000 روپے تھی، جس میں 2,000 روپے کا پیٹرول میری بائک میں لگتا تھا. سمجھ رہے ہو؟ اور اس میں بھی لوگوں کی چن من بہت تھی.
ہے نا. لیکن میرا مزاج یہ تھا کہ نہیں, مجھے ان کے دلوں کو بنانا ہے, مجھے ان کے اندر کی برائیوں کو ختم کرانا ہے. اور تھوڑا بہت جو میرے اندر بھی تکبر آ جاتا ہے کہ فلاں مقتدی نے ایسے کیوں کہا, مجھے بھی اپنے اندر اپنی اصلاح کرنی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ وہ مقتدی جو کبھی میرے خلاف بولا کرتے تھے, ایسے بڑے ہوتا نا ہر مسجد میں ایک بڑے بوڑھے ہوتے ہیں, آپ یقین مانیں کہ اس مسجد کے کتنے بزرگ لوگ ایسے ہیں جو متولی ہوتے ہیں نا, تو متولیوں کا ایک انداز اپنا الگ ہوتا ہے, ان کے ٹوکنے کا انداز الگ ہوتا ہے. الحمدللہ ان کے اوپر میں نے ایسی محنت کی, ان کے اپنے اخلاق کے ذریعے اور اپنے اندر کا تکبر بھی میں نے نکالا, کیونکہ بعض دفعہ امام کو بہت گرا گزرتا ہے جب کوئی متولی کچھ بول رہا ہوتا ہے. لیکن میں نے اس کو ہینڈل کیا کہ نہیں, مجھے اس مسجد کو اچھا بنانا ہے, یہاں یہ نہیں بنانا کہ میری ڈون گیری چلے, نہیں, مجھے اس مسجد کو ایسا بنانا ہے مسجد نبوی کی طرز پر. اور پھر میں نے جو ہے نا ایسی محنت کی وہاں پر, آپ حیران ہوں گے کہ جو لوگ کبھی ٹونٹ کسا کرتے تھے, کچھ بولا کرتے تھے, طنز کر دیا کرتے تھے, مرتے وقت ان کی آخری جو لائنیں رہی ہیں وہ یہی رہی ہیں کہ مولانا صاحب کو بلاؤ, مولانا صاحب کو بلاؤ, مولانا صاحب کو بلاؤ. آپ حیران ہوں گے, مجھے بھی اتنی امید نہیں تھی. ایک صاحب جو میرے بڑے اگینسٹ مسجد میں رہا کرتے تھے, لیکن میں نے سوچا تھا یہ بڑے ہیں ہمارے, ان کے اخلاق عادتوں سے ہی ان کو جیتا جا سکتا ہے. جب وہ گئے نا تو آخری لمحے مجھے یاد کرتے کرتے گئے, اور ان کے گھر والوں نے پھر مجھے بلایا, بولے نہیں, نماز جنازہ تو آپ ہی پڑھائیں گے مفتی صاحب, کیونکہ آخری کئی گھنٹے انہوں نے آپ کو یاد کیا. ہم یہ سوچ کے کہ رات ہے, صبح بلا لیں گے آپ کو. تو یہ ہوتا ہے کہ محنت کرنا, اور یہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا. پھر اللہ کا کرم یہ ہوا کہ اللہ نے بڑے کاموں کے لیے قبول کر لیا, تو اس مسجد کو چھوڑ دیا. تو بھائی یہ ذمہ داری ہے امام کی. اور آپ حیران ہوں گے, میں آپ کو بتاؤں کہ جس مسجد میں امامت کرتا تھا, اسی مسجد کے آگے ایک مسجد تھی اونچی ٹوپی والوں کی. اس کا کام ہی یہ تھا دن بھر جھاڑ پھونک کرنا, اور اس نے اس علاقے پر ایسا بھے قائم کر دیا تھا, ایسا خوف جما کے رکھا ہوا تھا کہ بھائی ہر چیز کا تعویذ. یہ مولانا جو ہے نا دنیا بھر کے جادوؤں کو توڑ کر آ سکتے ہیں, کسی کو بھی قبضے میں لے سکتے ہیں, یہ کر سکتے ہیں, وہ کرتے ہیں. میں نے کئی سال تک اپنی مسجد کے ممبر سے صرف اسی بات پر تقریر کی کہ میرے بال لے جاؤ, میرا کپڑا لے جاؤ, میری بنیان لے جاؤ, میرے ناخن لے جاؤ, یا اس مولانا سے پانی پڑوا کر میرے پاس لے آؤ, میں اس پانی کو پیوں گا. وہ جتنا بڑا جادو میرے اوپر کر سکتا ہو کر کے دکھائے, میں موجود ہوں. میرا یہ چیلنج تھا, اور یہ چیلنج میرا 2 سال تک رہا کہ اگر وہ کر سکتا ہے کسی پہ, میرے اوپر کر کے دکھائے, وہ میں حاضر ہوں. اور اس چیلنج کا فائدہ یہ ہوا کہ ایک میجورٹی اس محلے کی ایسی تھی جس کا یقین یہ بن گیا کہ نہیں, کرنے والی ذات اللہ کی ہے. تو ہم اپنا تعارف, جادوؤں کا تعارف, فلاں کا تعارف, اس کی یہ طاقت, وہ طاقت, ساری طاقتوں کو چھوڑ کر اللہ کی طاقت ایمان والوں کو بتائیں, انسانوں کو بتائیں کہ اللہ کی طاقت کیا ہے, جس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بارہا ہر صفحے پر بیان کیا ہے, میری طاقت کو پہچانو. تو بھائی امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی طاقت کا تعارف کرائے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا تعارف کرائے. یہ میں نے اتنا ڈیٹیل میں آنسر آپ کو اس لیے دیا ہے تاکہ ہمارے ائمہ کے اور عام لوگوں کے بھی ذہن میں باتیں اچھی طریقے سے آ جائیں. تو عادل مغل صاحب, پہلا کام آپ کریں, سیلری بڑھوائیں امام صاحب کی, پھر اس کے بعد انشاءاللہ وہ یہ کام چھوڑ دیں گے. چلیے, ایم کیو اظہر, میرے کچھ سوال ہیں. نمبر 1, کیا سلام اور انشاءاللہ, ماشاءاللہ, جزاک اللہ, یہ جو لفظ ہوتے ہیں کیا انہیں عربی کے علاوہ کسی اور لینگویج میں لکھنا منع ہے, حرام ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے, کسی اور لینگویج میں بھی آپ اس کو لکھ سکتے ہیں. نمبر 2, دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے کون سی 10 آیتیں یاد کرنا چاہیے؟ سورہ کہف ہر جمعے والے دن پڑھنا چاہیے, جمعے کی نماز سے پہلے. نمبر 3, شیعہ لوگ مولا علی کے نام کے آگے علیہ السلام کیوں لگاتے ہیں؟ وہ کیوں لگاتے ہیں مجھے نہیں پتا وہ کیوں لگاتے ہیں, لیکن ہم اہل سنت والجماعت جو ہے نا پیغمبروں کے نام کے آگے لگاتے ہیں علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, اور تمام پیغمبروں کے جو سردار ہیں حضرت محمد, ان کے نام کے آگے لگاتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو تمام پیغمبروں کے نام کے آگے علیہ السلام, نوح علیہ السلام, شیس علیہ السلام, آدم علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, ہے نا. لیکن آخری پیغمبر چونکہ سب سے الگ, تمام پیغمبروں کے سردار, تو ان کے نام کے آگے ہم لگاتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. پھر ہم صحابہ کے نام کے آگے لگاتے ہیں رضی اللہ عنہ, اس لیے لگاتے ہیں تاکہ صحابہ میں اور پیغمبروں میں فرق ہو جائے. پھر ہم بزرگان دین کے نام کے آگے لگاتے ہیں علیہ الرحمہ, امام شافعی علیہ الرحمہ ہیں, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, اس لیے لگاتے ہیں تاکہ صحابہ میں اور بزرگان دین میں فرق ہو جائے. اب یہ فرق ہوتا ہے, ورنہ آپ کیسے پتہ چلے گا یہ پیغمبر ہیں کون ہیں؟ تو اس لیے وہ جو لگاتے ہیں ان کا میٹر ہے, لیکن یہ فرق کرنے کے لیے یہ القاب ہمیں لگانا چاہیے. ٹھیک ہے. نمبر 4, ہمیں عربی لینگویج سیکھنی ہے, کہاں سے اور کیسے سیکھیں؟
آپ کو اگر سیکھنا ہے تو عربی لینگویج کی بہت ساری کتابیں جو آپ کو اچھی لگے، ہر کتاب اپنے آپ میں بڑی اچھی ہے، آپ جو بھی کتاب چاہیں شروع سے بالکل آپ عربی لینگویج سیکھنے کی کتاب لے لیجئے، یوٹیوب پر عربی لینگویج کیسے سیکھی جاتی ہے اس کی ویڈیوز دیکھنا شروع کر دی جائے گی آپ کو۔ نمبر 5، صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس درود شریف میں درود اور سلام دونوں ہیں؟ نہیں، یہ درود شریف ہے بس۔ سلام اگر آپ کو پڑھنا ہے تو اتحیات میں، جب ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں نا، تو نماز میں ہم جب اتحیات پڑھتے ہیں تو اتحیات میں سلام ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ جو ہم اتحیات میں پڑھتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ وہ سلام ہے جس کے بغیر ہماری نماز بھی مکمل نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ کو اگر سلام پڑھنا ہے تو آپ پڑھ سکتے ہو السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام ہے، اور یہ جو آپ نے لکھا ہے یہ درود شریف ہے۔ چلیے، سراج انصاری پوچھتے ہیں مفتی صاحب آپ قرآن سیکھیں میں کلاس 3 کب اپلوڈ کریں گے؟ قرآن کلاس نورانی قاعدے والی جو ہمارا دوبارہ سے ہم نے ریسٹارٹ کیا ہوا ہے ایک دم فریش کلاسز، تو وہ 3 جو ہے بہت جلد آئے گی۔ اصل میں ڈیجیٹل بورڈ نہیں تھا تو ڈیجیٹل بورڈ آ گیا ہے، پورا کلاس بھی قرآن کا ہمارا سیٹ ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ کل سے یا آج سے ہی آپ کو قرآن کلاس 3 ملنا شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ مسکان شیخ پوچھتی ہیں میں اور میرے ہسبینڈ دونوں جاب کرتے ہیں، لیکن صبح میں پورا گھر کے کام کر کے جاتی ہوں، رات کو آ کر بھی پورا کام کرنا ہوتا ہے۔ میں اکیلے کرتی ہوں، میں بولتی ہوں تو بولتے ہیں تمہارا فرض ہے کرنے کا، میرے اور میرے ماں باپ کا سب کرنا، کپڑا کھانا سب کرنا پڑے گا۔ میرے ماں باپ ہیں، مجھے اس لیے نہیں پالا کہ تم ان کے کچھ نہ کرو۔ اچھا، یہ بڑا مسئلہ آج کل ہو گیا ہے خواتین کا کہ ساس سسر کا کام کرنا ہے۔ تو اس سلسلے میں دیکھو، یہ تمام بہت ساری چیزیں اخلاقی ہوتی ہیں۔ بہت ساری چیزیں اخلاقی ہونے کا مطلب یہ کہ سامنے والا اگر کر رہا ہے تو ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، ہے نا۔ اور سامنے والا اگر شکر گزار نہ بھی ہو تب بھی ہمیں اخلاقی اعتبار سے بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جن کو کرنا چاہیے۔ اس میں سے ایک ہے کہ شوہر کے ماں باپ کی یعنی ساس سسر کی خدمت کرنا۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ عورت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کمانا نہیں لکھا ہے، یعنی یہ نہیں لکھا کہ عورت کو کمانا ہے۔ عورت کو شریعت نے یہ کہا کہ گھر کی ذمہ داریاں سنبھالو، ہے نا، کیونکہ گھر کی ذمہ داریاں بھی ہیں، باہر کی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ جیسے ایک گاڑی 4 پہیوں پر ٹکی ہوتی ہے، پہیے اگر خراب ہو جائیں تو گاڑی چل نہیں سکتی ہے، انجن خراب ہو جائے تو پہیے کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ساری چیزیں مل کر ایک گاڑی تیار ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے شوہر اور بیوی کے ذریعے ایک پورا سسٹم مضبوط ہوتا ہے۔ اگر شوہر یہ سمجھنے لگے کہ سب کچھ میں کر رہا ہوں تو یہ بھی غلط ہے، بیوی یہ سمجھنے لگے کہ سارے کام میں کر رہی ہوں۔ جیسے عورتیں یہ سمجھتی ہیں گھر کے کام سے بڑا کچھ کام ہی نہیں ہے، تو آدمی کہہ رہے ہوتے ہیں گھر کے کاموں میں کیا ہے نا، ہمارا کام ہے، دیکھو ہم کتنا محنت کرتے ہیں۔ تو دونوں کی الگ الگ پرابلم ہے۔ حالانکہ گھر کے کام اپنی جگہ ہیں، باہر کے کام اپنی جگہ ہیں۔ جیسے آنکھ اور کان ایک دوسرے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کان کی ایک الگ خاصیت ہے، آنکھ کا ایک الگ کام ہے، کان کا ایک الگ کام ہے، آنکھ اور کان کا کیا مقابلہ۔ تو ایسے ہی خواتین کے جو کام ہے، مردوں کے جو کام ہے، دونوں میں کوئی جوڑ نہیں ہے، دونوں کی اپنی الگ خصوصیت ہے، سمجھ رہے ہو۔ عورت گھر کی ذمہ داریاں سنبھالے، شوہر باہر کی ذمہ داریاں سنبھالے۔ اب اگر کوئی عورت جاب بھی کرنے جا رہی ہے تو یہ اس کی چوائس ہے، اس کے اوپر جاب کرنا کوئی لازم نہیں ہے، اس کے لیے یہ گھر کی ذمہ داریاں سنبھالیے۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ آپ نے جو ایکسٹرا برڈن اپنے سر پہ لے کے رکھا ہوا ہے کہ گھر کے بھی کام کرنا پھر جاب پہ جانا، تو کون کہہ رہا ہے آپ جاب کرو، ہے نا۔ جیسے آدمی اگر گھر کے کام کرنا شروع کر دے اور جاب چھوڑ دے تو ہم یہی بولیں گے بھائی باہر کی ذمہ داریاں تمہارے اوپر ہیں، گھر کی ذمہ داریاں نہیں ہیں۔ تو عورت کے اوپر باہر کی ذمہ داریاں نہیں ہیں، شوہر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ کما کے لاؤ اور بیوی بچوں کو کھلاؤ، بیوی بچوں کے خرچ پورے کرو۔ تو اس لیے ایکسٹرا برڈن جو آپ نے لے کے رکھا ہے وہ آپ نے خود لے کے رکھا ہوا ہے کہ آپ جاب کرنے جاتی ہیں۔ تو اگر جاب آپ کی ایکسٹرا چوائس ہے تو میں تو یہی کہوں گا کہ جاب چھوڑ دو، گھر کی ذمہ داریوں کو اچھے سے ہینڈل کرو، کیونکہ گھر کی ذمہ داریاں زیادہ ضروری ہیں۔ رہی بات آ جاتی ہے کہ ماں باپ کا کام، تو ماں باپ کا سب کرنا پڑتا ہے، کپڑے کھانا سب وغیرہ۔ تو دیکھیے ہم اپنا خدمت کا مزاج بنائیں، ٹھیک ہے۔ میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں کہ آج کل شوہر اپنی بیویوں کے شکر گزار نہیں ہوتے، یہ غلط ہے۔ شوہروں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے شکر گزار ہوں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہوتا ہے جیسے مان لیجئے کبھی بیوی کہہ رہی ہے کہ ارے میں اتنی تھک جاتی ہوں پھر اوپر سے تمہارے ماں باپ کا کام کروں، تو شوہر کا پلٹ کر آنسر ہوتا ہے کہ یہ تو سب کرنا پڑے گا، میرے ماں باپ ہیں، میرے ماں باپ نے مجھے اس لیے تھوڑی پالا تھا کہ تم ان کے لیے کچھ نہ کرو۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ایک اریٹیشن پیدا ہوتی ہے، ایک بیچ میں کھچاؤ پیدا ہوتا ہے۔ آپ اپنی بیوی کو اس طرح سے بھی بول سکتے ہو
کہ ہاں بالکل تھک جاتی ہوگی تم، کام اتنے ہو جاتے ہیں، لیکن اب کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دے گا، کوئی بات نہیں، تھوڑا سا ریسٹ کر کے کر لیا کرو، ماں باپ ہیں، اب یہ ماں باپ ہماری جنت کا ذریعہ ہیں، جس میں ایک عورت کو ایک احساس ہو کہ یار میرا شوہر میری کتنی فکر کر رہا ہے، میرا شوہر میری کتنی کیئر کر رہا ہے، میرا شوہر یعنی میرے کاموں کو اپریشیٹ کر رہا ہے۔ تو جب وہ اپریشیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے کاموں کو تو اس سے شوق پیدا ہوتا ہے، تو شوہر کو چاہیے کہ وہ اپریشیٹ کرے۔ اچھا عورت کو کیا چاہیے؟ عورت اگر یہ سوچے کہ دیکھو دو ماں باپ ہیں، یعنی شوہر کے جو ہے نا اماں ابا ہیں، تو دو لوگوں کا کتنا کام ہوگا۔ اگر میں کہتا ہوں بہت ایک جوڑی بھی روزانہ وہ کپڑے چینج کریں تو 2 جوڑی کپڑے ہو گئے، ہے نا، اور کھانا جو آپ بنا رہے ہو اپنے لیے وہی کھانا تھوڑا سا ایکسٹرا بناؤ گے وہ ان کے لیے ہو جائے گا۔ آپ اگر یہ سوچ لو کہ یہ بوڑھے ماں باپ میرے ماں باپ ہیں، ہے نا، سپوز کرو کہ آپ کے جو والدین ہوں، عورتوں سے میں کہنا چاہوں گا آپ کے جو والدین ہوں، تو آپ اپنے والدین کے بارے میں کیا امیجن کرتے ہو، کیا سوچتے ہو کہ آپ کے گھر میں جو بہو آئے وہ آپ کے والدین کی خدمت کرے؟ کیونکہ دیکھو آدمی جب باہر رہے گا تو آدمی کے پیچھے اس کے والدین کی فکر کون کرے گا؟ یہ ایک اخلاقی ذمہ داری ہے، آپ کے اوپر واجب نہیں ہے، یعنی کوئی عورت اگر نہ کرے اپنے ساس سسر کی خدمت تو اس کے اوپر کوئی واجب نہیں ہے، لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز واجب ہو۔ دیکھو تہجد کی نماز ہمارے اوپر کوئی واجب تھوڑا ہی ہے نا، لیکن تہجد کی نماز پڑھنے والا اللہ کے نزدیک کتنا مقبول بندہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی خدمت جو ہوتی ہے وہ واجب نہیں ہوتی کسی کے اوپر، لیکن خدمت کرنے پر خدا ملتا ہے، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے۔ تو اب ان بوڑھے ماں باپ کو جو آپ کے ساس سسر ہیں، اس نیت سے آپ کو ان کی خدمت نہیں کرنی کہ یہ ساس سسر میرے سر پہ پڑ گئے ہیں، اس نیت کے ساتھ خدمت کرنی ہے کہ اللہ نے فرمایا خدمت سے خدا ملتا ہے۔ یہ میرے ماں باپ ہیں، اگر میرے ماں باپ ہوں تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میری جو بھابیاں ہیں وہ میرے ماں باپ کی خدمت کریں، ہے نا، تو میں پھر ایسا کیوں کر رہی ہوں؟ اور ان بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے پر اللہ مجھے اجر دے گا، جنت مجھے بیٹھے بیٹھے مل جائے گی۔ اس نیت کے ساتھ آپ خدمت کیجئے، میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ برکت دے گا۔ ہاں شوہر سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب کبھی بیوی کہنے لگے تو شوہر کو چاہیے کہ اس طرح کے جملے نہ بول کر اپنی بیویوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ بھائی بہت اچھا، آپ میری بیوی ہو، مجھے پراؤڈ ہے یار آپ میری بیوی ہو۔ جو بیوی میرے ماں باپ کی اتنی خدمت کرتی ہے، کبھی اس کی حوصلہ افزائی کے لیے کچھ لا کر دے دو، اور ہاں کبھی کبھی اپنے ماں باپ کی خدمت آپ بھی کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ ساری بیویوں پر چھوڑ دو، ہوتا کہ آج کل لوگ سارا اپنی بیویوں پر چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر بیوی اس ضد پہ آ جائے کہ نہیں مجھے کرنا ہی نہیں ہے، تمہارے ماں باپ کی مجھے خدمت نہیں کرنی ہے، تو پھر شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کو فورس نہ کرے، کیونکہ یہ جو خدمت کی ساس سسر کی خدمت ہے وہ بیوی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی ہے۔ پھر آپ یہ کیجئے کہ آپ خود خدمت کیجئے، یا خدمت کرنے کے لیے کوئی کام کرنے والا لگائیے، کام کرنے والی لگائیے، کچھ نہ کچھ تو آپ کو مینیج کرنا پڑے گا۔ سمجھ رہے ہو؟ ایک لطیفہ بھی ہے اس سلسلے میں کہ ایسے ہی ایک میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو گیا کہ تمہارے ماں باپ کی خدمت میرے اوپر کوئی فرض اور واجب تھوڑی ہے، میں نہیں کروں گی، میرے اوپر تھوڑی ہے۔ اور وہ کہنے لگی گھر کے کام کرنا میرے اوپر تھوڑی ہے، روٹی پکانا، یہ کرنا وہ کرنا، ہے نا، میرے اوپر نہیں ہے یہ سب۔ تو شوہر نے کہا اچھا۔ شوہر نے جو ہے نا آ کے ایسی جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ اپنے دوست کو برقع ورقع پہنا کے ایسے ہی تفریح کے طور پر لے کے آ گیا گھر میں، اور کہنے لگا، وہ بیوی کہنے لگی یہ کون ہے؟ کہ اصل میں کیا ہے نا کہ کھانا پکانا تو تمہارے اوپر فرض ہے نہیں ہے، اب میرے ماں باپ کی بھی خدمت تمہارے اوپر فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اور میں تم سے کروانا بھی نہیں چاہتا، لیکن میرے ماں باپ کی خدمت کوئی تو کرے گا، مجھے روٹی پکا کے کوئی تو کھلائے گا، کہ ہوٹل سے ہی آتا رہے گا؟ وہ بیوی یہ چاہتی تھی کہ صبح شام ہوٹل سے آئے، وہ کہتی تھی کہ کھانا پکانا یہ عورت کے اوپر نہیں ہے، اور واقعی میں شریعت نے رکھا نہیں ہے۔ جیسے آدمی کے اوپر بیوی کی ذمہ داریاں واجب ہے، ایسی عورتوں کے اوپر گھر کی صفائی ستھرائی کھانا پکانا واجب نہیں ہے، کر رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ تو اب مجھے تو کچھ تو کروانا ہے، تو میں نے یہ دوسرا نکاح کر لیا ہے، اور اس سے نکاح میں نے اس ایگریمنٹ پہ کیا ہے کہ تم میرے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے۔ اب تو بھائی بیوی بھڑک گئی، ارے یہ بات وہ بات، تو کہنے لگی نہیں تم اس کو چھوڑو، میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ تو اس نے پھر بتایا کہ ارے تو میں ایسے ہی پرینک کر رہا ہوں تمہارے ساتھ۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے نا، تو اگر ایسے آپ دیکھو گے تو تنا تنی شروع ہو جائے گی۔ ایک دوسرے کے ہمیں شکر گزار رہنا چاہیے، اور ماں باپ کے سلسلے میں چاہے وہ آپ کے ہوں چاہے کسی کے ہوں، بلکہ پڑوس کے بھی اگر بوڑھے ماں باپ کسی کے ہیں اور آپ کو موقع مل رہا ہے خدمت کرنے کا، تو خوشی سے خدمت کیجیے۔ آپ کے گھر میں برکت کا ذریعہ بیٹھا ہوا ہے آپ کے بوڑھے ماں باپ، آپ کے نہیں کسی کے بھی بوڑھے ماں باپ، بوڑھوں کی بزرگوں کی خدمت سے اللہ خدا دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں نے اتنا ڈیٹیل میں آنسر اسی لیے دیا ہے تاکہ آپ کو بات اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ سلیم شیخ
مفتی صاحب میں سلیم شیخ، میرے سوال کو ضرور لیجئے گا، اگلے ویڈیو میں بہت اہم مسئلہ ہے۔ میری عمر 19 سال ہو چکی ہے اور اب میں دینی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، گزارش ہے کہ مجھے ایسے مدرسہ بتائیے جہاں میں علم حاصل کر سکوں۔ دیکھیے آپ کو ابھی مدرسے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی آپ جہاں ہیں وہیں اپنی مسجد کے امام صاحب سے سب سے پہلے قرآن شریف پڑھیے۔ آپ قرآن شریف ناظرہ مکمل کیجئے، قرآن شریف جب آپ ناظرہ مکمل کر لیں اس کے بعد میرے پاس کمنٹ کیجئے گا، اور قرآن شریف ایسا آپ کو پڑھنا آ جائے کہ اگر امام صاحب نہ ہو تو آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھاؤ، اور پیچھے نماز پڑھنے والوں کو یہ احساس ہی نہ ہو سکے کہ امام صاحب نے نماز پڑھائی ہے، ایک عام آدمی نے نماز پڑھائی ہے۔ اتنا اچھا آپ کا جب قرآن ہو جائے تو آپ مجھے بتائیے گا۔ ابھی آپ کو مدرسے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں رہتے ہوئے جو بھی کام آپ کر رہے ہیں وہ کریے، اور مسجد میں جا کے روزانہ امام صاحب سے قرآن شریف پڑھنا سیکھنا شروع کر دیجئے۔ نادیہ خان پوچھتی ہیں کیا فرض کے بعد سنت پڑھنے کے لیے جگہ بدلنا ضروری ہے، اور لیڈیز کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھو فرض کے بعد سنت پڑھنے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ جگہ بدلتے ہیں، تو یہ جگہ بدلنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ جگہ ان لوگوں کے لیے بدلنا ضروری ہو جاتا ہے جو لوگ جو ہے نا، جو لوگ وہم کے مریض ہیں، یعنی انہوں نے ایک جگہ کھڑے ہو کے فرض نماز پڑھی، اب اسی جگہ کھڑے ہو کے وہ سنت پڑھیں گے تو وہ وہم میں مبتلا ہو جائیں گے کہ میں نے فرض پڑھے ہیں کہ نہیں پڑھے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے ہو جاتا ہے جگہ بدل دو۔ تو وہ کیا ہوتا ہے، جب جگہ بدلیں گے تو انہیں یاد رہے گا ہاں اس جگہ میں نے فرض پڑھے تھے، تھوڑی سی جگہ بدل کے میں سنت پڑھ رہا ہوں، تو یہ یاد آنے کے لیے، ورنہ جگہ بدلنا کوئی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عائشہ باغوان پوچھتی ہیں مفتی صاحب میں تلبینے کے لیے آرڈر کر رہی تھی لیکن اس میں کیش آن ڈیلیوری کا آپشن نہیں ہے۔ دیکھو کیش آن ڈیلیوری کا آپشن ابھی موجود نہیں ہے، وہ انشاءاللہ فلپکارٹ پر جب اسے اپلوڈ کروائیں گے تو آ جائے گا۔ اور آپ لوگ جو تھوڑا سا ڈرتے ہو کہ فراڈ نہیں ہو جائے، یہ نہیں ہو جائے، وہ نہیں ہو جائے، تھوڑا سا آپ کا آرڈر ڈیلے ہو سکتا ہے، کبھی کبھی ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے پینڈنگ میں بھی پڑ سکتا ہے، ہوتا ہے نا ویب سائٹ میں، یا کبھی آپ نے کال کیا میسیجز وغیرہ ڈیلیٹ ہو گئے، آپ لوگوں نے اپنا نمبر صحیح نہیں دیا، یا آپ کا نمبر سوئچ آف آ گیا، یا آپ کا نمبر غلط آ گیا، آپ نے نمبر ایڈریس غلط ڈال دیا، تو پینڈنگ میں تو جا سکتا ہے۔ باقی آپ کے ساتھ کوئی فراڈ نہیں ہوگا۔ یہ جو میں تلبینے کے لیے آپ کو نمبر دے رہا ہوں، اس نمبر پہ آپ واٹس اپ کر سکتے ہیں، ویب سائٹ سے آرڈر کر سکتے ہیں، ساری چیزوں کا جو اتا پتہ ہے وہ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، تو بے فکر ہو کے آپ آرڈر کیجئے، آپ کے ساتھ کوئی فراڈ نہیں ہو رہا ہے، اور آپ کو جو تلبینہ ملنے والا ہے وہ انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ اس کا کوئی کاٹ نہیں ہوگا، اس کو کوئی کاٹ نہیں پائے گا، یعنی اس کو کوئی اس سے بیسٹ کوالٹی کا ہے ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بات بول رہا ہوں، تو بے فکر ہو کے آپ تلبینہ آرڈر کر سکتے ہیں۔ اور آپ لوگ اگر اس کی ڈیلرشپ لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو اچھا ایک آفر ملے گا، تقریباً آپ کو 50 ڈبے کم از کم خریدنا پڑیں گے، تو آپ کو ہم ڈیلرشپ بھی دے دیں گے، اور آپ بتا دیا کریں گے کہ بھائی یہاں سے آپ ہمارا تلبینہ خرید سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا، میل کیجئے، یا پھر اس نمبر پہ جو اسکرین پہ نظر آ رہا تھا اس پہ آپ کال وغیرہ بھی کر سکتے ہیں۔ چلیے ثنا شیخ پوچھتی ہیں میں بہت ناراض ہوں۔ بھائی ناراض نہ ہوا کرو یار، آپ لوگ ناراض ہو گئے پھر کیا بات ہے، میں تو منا بھی نہیں پاؤں گا، ہے نا۔ تو کامنٹ کرنا مت بند کرنا، ناراض ہو جاؤ نا تب بھی کامنٹ کرتے رہو، تاکہ آپ کے کامنٹ پڑھ کر منانے کا میرے پاس موقع رہے۔ تو اس کا جواب مجھے نہیں ملتا، میں آپ کے سارے ایپیسوڈ دیکھتی ہوں اور بہت کچھ سیکھتی ہوں۔ میرا سوال ہے کہ میں عشاء میں 9 رکعت نماز ہی پڑھتی ہوں، 9 رکعت صحیح ہے یا پوری 17 رکعت پڑھنا چاہیے؟ 9 پڑھ لو، ٹھیک ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ 17 پڑھو گی تو زیادہ ثواب ملے گا، تو 9 کا 9 کا ثواب ملے گا، 17 کا ثواب ملے گا، ظاہر سی بات ہے۔ تو ہاں بہرحال آپ کی نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ چلیے دا اے ایس شارٹ، کیا بالوں کو کلر کرنا گناہ ہے؟ بالوں کو کلر کرنا گناہ نہیں ہے۔ اگر مان لیجیے آپ ینگ ہیں اور بالوں کو آج کل جو فیشنیبل کلر کیے جاتے ہیں تو ان کلر سے بچنا چاہیے۔ بال سفید ہو گئے ہیں تو کالے کلر کے علاوہ، جو سن کالا ہوتا ہے اس کلر کے علاوہ آپ کوئی بھی کلر بالوں میں لگا سکتے ہیں، مہندی لگا سکتی ہیں، کوئی اور کلر آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کالا کلر نہیں کرنا چاہیے بس، باقی اس کے علاوہ آپ کوئی بھی کلر بالوں میں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زہرا بیگم پوچھتی ہیں مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ جو لوگ اپنی کسی بھی خوشی کے موقع پر یا کہیں بھی گھومنے جا رہے ہوں موبائل پر اسٹیٹس لگانا یا شو آف کرتے ہیں، کبھی بھی ان کو کوئی پریشانی نظر نہیں آتی ہے، بلکہ وہ لوگ اور اچھے سے رہتے ہیں، اور ہم لوگ اپنے کسی بھی خاص موقع سے اپنے شو نہیں کرتے ہیں۔ دیکھو دونوں طرح سے جو لوگ ہیں وہ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہر طریقے کے لوگ ہوتے ہیں، ہے نا۔ تو کوئی اسٹیٹس لگاتا ہے، کوئی اسٹیٹس نہیں لگاتا ہے، تو اٹس یور چوائس۔ میں سمجھتا ہوں کہ واٹس ایپ پر جو لوگ اسٹیٹس لگاتے ہیں تو وہ نارمل لگاتے ہیں، یعنی وہ جیسے ہوتا ہے نا کسی نعمت کے ملنے پر ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور خوشی کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو زیادہ تر لوگ تو ایسے ہی لگاتے ہیں، تکبرانہ یا کسی کو نیچے دکھانا، یہ مقصد کسی کا نہیں ہوتا ہے۔ اور جو لوگ چھپاتے ہیں تو بھائی وہ بہت اچھا ہے، جو لوگ اپنی نعمتوں کو چھپاتے ہیں کہ بھائی ہم اسٹیٹس نہیں لگا رہے ہیں، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ بہرحال دونوں طرح سے لوگ ٹھیک ہے، اس میں ہم کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زینت پوچھتی ہیں مفتی صاحب
آپ سے اپنے نکاح کے بارے میں جاننا تھا، آپ سے انسٹا پر کانٹیکٹ کرنے کی کوشش بھی کی، بات نہیں ہو پائی، بہت ہی ضروری مسئلہ ہے، بہت زیادہ پریشان ہوں، سال گزر گئے آپ سے بات کرنے کی کوشش میں نے شروع میں بتایا تھا بات میرے سے کیسے کی جا سکتی ہے، ایک انسٹاگرام بھی آپشن ہے، آپ انسٹاگرام پر آ کے مجھے ڈی ایم کیجئے، ڈی ایم کہتا ہوں نا وہ میسیج کرنا، تو آپ چیٹ لسٹ میں جا کے آپ مجھے میسیج کریں، انشاءاللہ میں جب بھی فری ہوں گا آپ کو جواب ضرور دوں گا۔ ابان پوچھتے ہیں، ان کے کئی سارے سوالات ہیں، کچھ لوگ بولتے ہیں کہ روز گلاب ہمارے نبی کے پسینے سے بنا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ ایسا تو کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، باقی اللہ کے نبی کے پسینے میں تمام پھولوں کی خوشبوؤں سے زیادہ مہک تھی، اور صحابیات صحابہ اکرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے کو بعض دفعہ شیشی میں بھی لے لیا کرتے تھے، تو لیکن گلاب اس سے بنا ہے، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ نمبر 2، کیا عورت اور مرد کی نماز سیم ہوتی ہے؟ بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نے سیم نماز پڑھی، عورتوں کو الگ سے نہیں پڑھائی، حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اچھا، ایسے لوگ جو بولتے ہیں تو وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ سمجھدار ہیں، امام شافعی، امام مالک، امام احمد اور جو صحابہ اکرام ہیں، ہے نا، بڑے بڑے صحابہ اکرام جن سے یہ باتیں ثابت ہیں، ان سب سے زیادہ سمجھدار ہوگا یہ لوگ، ہے نا، کہ صحابہ اکرام اور یہ چاروں فقہا ان باتوں کو نہیں سمجھ پائے، جو لوگ یہ بات بول رہے ہیں وہ اب سمجھ گئے۔ عجیب بات ہے نا، کمال کی بات۔ بھائی عورتوں کی اور مردوں کی جو نماز میں فرق ہے وہ حدیث سے ثابت ہے، اگر عورتوں کی اور مردوں کی نماز میں فرق نہ ہوتا تو اللہ کے نبی یہ کیوں کہتے کہ آدمی جو لقمہ دے گا امام کے بھولنے پر وہ زبان سے دے گا، اور عورت جو لقمہ دے گی تو ایسے ہاتھ مار کر دے گی، آواز کر کے دے گی۔ عورتوں کی نماز میں اگر فرق نہ ہوتا تو اللہ کے نبی یہ کیوں کہتے کہ عورتوں کی صف سب سے پیچھے ہے، مردوں کی سب سے آگے ہے؟ اگر فرق نہ ہوتا تو عورتیں مرد ساتھ میں نماز پڑھ رہے ہوتے نا، ایسا کیوں ہے؟ پھر عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق نہ ہوتا تو اللہ کے نبی یہ کیوں کہتے عورت امام نہیں بن سکتی، آدمی امام بنے گا؟ عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق نہ ہوتا تو یہ کیوں ہوتا کہ عورتوں کی نماز گھروں میں افضل ہے اور مردوں کی نماز مسجد میں افضل ہے، واجب ہے بلکہ مردوں کے اوپر؟ تو ان تمام بہت ساری حدیث ہیں، 30-40 منٹ 1 گھنٹہ لگ جائے گا، تو انہی تمام احادیث کی روشنی میں فقہا نے صحابہ اکرام نے یہ کہا کہ عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو عورتوں مردوں کی نماز فرق تو حدیث سے ثابت ہے، اور جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کو خود سوچنا چاہیے کہ 4 جو بڑے بڑے امام گزرے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد اور امام بخاری اور امام مسلم، جو بڑی بڑی حدیث کی کتابیں لکھنے والے، سب کا یہی کہنا ہے کہ عورتوں مردوں کی نماز میں فرق ہے۔ ابھی یہ نئے پیدا ہو گئے ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں صاحب ہم تو حدیث کو فالو کرنے والے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہ بے سر پیر کی باتیں ہیں، تھوڑا سا سوچا کرو کہ تم مقابلہ کس سے کر رہے ہو، یعنی تمہیں حدیث کی فہم صحابہ کے بعد جو بزرگان دین آئے ان سے زیادہ تمہیں حدیث کی فہم ہو گئی، کیا یار گوبر بھرا ہوا ہے عقل میں۔ چلو نمبر 3، کیا تجوید سے قرآن پاک پڑھنا سب پر فرض ہے؟ ہاں، اتنا قرآن شریف صحیح کرنا جس سے قرآن شریف کی تلاوت کرنے میں مزہ آئے، نماز آپ کی ٹھیک ہو جائے، یہ سب پر فرض ہے۔ نمبر 4، کیا نماز رفع الیدین سے پڑھنا چاہیے؟ پلیز آنسر ضرور دیں، بہت بار سوال کیا، آنسر نہیں ملتا ہے۔ دیکھو، نماز رفع الیدین سے پڑھنا بھی حضور سے ثابت ہے اور رفع الیدین کے بغیر پڑھنا بھی ثابت ہے، دونوں طرح کا عمل صحابہ اکرام سے چلا آ رہا ہے۔ صحابہ اکرام کی ایک بڑی جماعت جو رفع الیدین نہیں کرتی تھی وہ بھی ہے، اور صحابہ اکرام کی ایک جماعت وہ بھی تھی جو رفع الیدین کرتی تھی، ٹھیک ہے؟ اب دونوں طرح کی حدیثیں موجود ہیں، رفع الیدین کی بھی اور ترک رفع الیدین کی بھی۔ اب جو فقہا ہیں انہوں نے کیا کیا کہ جنہوں نے یہ کہا کہ رفع الیدین نہ کرنا یہ افضل ہے، تو انہوں نے جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں رفع الیدین کرنا افضل ہے، تو نماز تو صحیح ہو جائے گی۔ رفع الیدین کرنا افضل ہے یا نہ افضل ہے، اس سلسلے میں اختلاف ہے، اور یہ اختلاف صحابہ کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب احادیث کی روشنی میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ افضل ہے ترک رفع الیدین یا رفع الیدین نہ کرنا، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں رفع الیدین کرنا افضل ہے تو وہ دوسری حدیثوں کو لیتے ہیں۔ تو یہ ایک اختلاف ہے بالکل ایسا جیسے میں یہاں 6 بناؤں تو ادھر آپ کھڑے ہوگا آپ کو 9 لگے گا، میں ادھر کھڑا ہوں گا تو 6 لگے گا، سمجھ رہے ہو؟ تو اسی بنا پر 2 مسلک بھی ہو گئے کہ رفع الیدین بھی کر کے نماز ہو جاتی ہے، رفع الیدین نہیں کر کے بھی نماز ہو جاتی ہے۔ تو ہم چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں رفع الیدین نہ کرنا یہ افضل ہے، اس لیے ہم رفع الیدین نہیں کرتے، اس میں کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے، دونوں طرح سے نمازیں پڑھنا درست ہے۔ فرق یہ کہ آپ کو ایک مسلک کو فالو کرنا پڑے گا۔ ایک مسلک کو فالو کیوں کرنا پڑے گا؟ کیونکہ دیکھو صحابہ اکرام کے زمانے میں دیانت اور ایمانداری تھی، کوئی ایک صحابی کسی مفتی سے کوئی مسئلہ معلوم کرتے تھے تو ان کی نیت اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہوا کرتی تھی۔ ہم اور آپ اگر کسی ایک مسلک کو چھوڑ کر دوسرے مسلک میں جاتے ہیں تو ہمارے نیت میں کہیں نہ کہیں کھوٹ ہوتی ہے،
ہے نا کہ اس میں آسانی لگ رہی ہے, اس میں مزہ آ رہا ہے, تو اس کو چھوڑا اس کو پکڑا. اسی لیے اس زمانے میں ایک مسلک کو فالو کرنا, A to Z ایک ہی. جیسے ایک اسکول میں آپ ایڈمیشن لیتے ہو تو ایسا تو نہیں ہو سکتا ایک سبجیکٹ اسکول میں پڑھو دوسرا سبجیکٹ اس اسکول میں پڑھ لو. بالکل اسی طرح سے یہ فتنہ فساد کا زمانہ ہے, ایک مسلک کو فالو کرنا ضروری ہے. تو جو لوگ رفع الیدین کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے, جو رفع الیدین نہیں کرتے وہ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, چلو. اقبال مغل پوچھتے ہیں مفتی صاحب آنکھ میں دوائی ڈالنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. رسیدل بنا محرم عمرہ کر سکتے ہیں عورت کے لیے؟ ہاں, یہ ایک بڑا ضروری مسئلہ ہے کہ بنا محرم کے عورت عمرہ کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی ہے. اس سلسلے میں دو مسلک ہیں. بعض اور اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ بغیر محرم کے عورت کو عمرہ نہیں کرنے جانا چاہیے, کیونکہ بغیر محرم کے عورت کو سفر کرنا 3 دن سے زیادہ منع ہے, اور اس میں فتنہ فساد کا بھی اندیشہ ہے, اور بھی بہت ساری پرابلم ہیں. تو بغیر محرم کے عورت عمرہ کرنے نہیں جا سکتی. لیکن بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ بغیر محرم کے عورت عمرہ کرنے جا سکتی ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بغیر محرم کے سفر کرنے سے منع کیا ہے اس کی وجہ فتنہ فساد اور سفر کا مشکل ہونا, اور اس زمانے میں سفر بہت لمبے ہوا کرتے تھے. اب تو سفر بہت چھوٹا ہو گیا ہے اور پورے کے پورے گروپ جاتے ہیں, اور محرم کا مقصد ہوتا ہے کہ عورت کو سیفٹی ملے. تو اب تو آپ دیکھیے کہ جیسے ہی انڈیا سے اب باہر نکلے تو اور سیکیورٹی بڑھ جاتی ہے, خاص طور پر عمرہ اور حج کرنے والوں کے لیے, اور پورا گروپ ہوتا ہے. اور خواتین کا اگر ایک گروپ الگ ہو رہا ہے تو یہ خواتین کا پورا گروپ ہی محرم کی شکل اختیار کر لیتا ہے, اور ایک سیفٹی والا روپ سیفٹی میٹ کا وہ بدل جاتا ہے. تو اس وجہ سے عورت کا اکیلے عمرہ کرنے جانا یہ جائز ہے, کیونکہ کوئی فتنہ فساد نہیں ہے. کتنی عورتیں اکیلے جاتی ہیں, کہاں ایسے واقعات پیش آتے ہیں. تو بہرحال اس سلسلے میں بہتر یہ ہے کہ آپ محرم کے بغیر عمرہ نہ کرنے جائیں, محرم کے بغیر حج کرنے نہ جائیں. ٹھیک ہے, لیکن نہیں صاحب آپ کا بہت بے چینی ہو رہی ہے آپ چلے جاتے ہو تو بہرحال آپ کا عمرہ اور حج ہو جاتا ہے, لیکن یہ کراہت کے ساتھ ہوگا. اسی لیے میری اس سلسلے میں رائے یہی ہے کہ آپ محرم کے بغیر حج اور عمرہ نہ کرنے جائیے. ہاں, بہت ساری خواتین کا کوئی گروپ ہو رہا ہے یا آپ کی فیملی ممبرس میں سے بہت سارے لوگ جا رہے ہیں تو آپ جا سکتی ہیں جس میں آپ کو لگ رہا ہو کہ کوئی پرابلم ہو, کوئی تکلیف نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ سوالوں کے جوابات تھے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھے. آج کا سنڈے ایپیسوڈ بہت بڑا ہو گیا, سوالوں کے جوابات زیادہ بڑے بڑے ہو گئے. اس کلپ کو شیئر کیجیے, دوسروں تک پہنچائیے, اور اپنے اگلے سنڈے کامنٹ باکس کے لیے اپنے سوالات آج کے کامنٹ باکس میں جا کے کامنٹ کیجیے. انشاءاللہ میں کامنٹ باکس میں بھی آپ لوگوں کو جواب دوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.